बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रबीउल अव्वल मुसलमानों की ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखता है। इस माह मुबारक में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। ये महीना तमाम महीनों में नुमाया हैसियत रखता है। इस महीने में घर घर चरागा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, घरों पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लहराए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खाने बनाकर तकसीम किए जाते हैं। इस माह मुबारक में ज़्यादातर मीठी चीज़ बनाकर तकसीम की जाती है। इस माह मुबारक की 12 तारीख को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर चीज़ जगमगा उठी। रंगो नूर का एक सैलाब इस दुनिया पर उमड़ आया। जाए विलादत से खुशबू की लपेटें बिखर गई। उस दिन दुनिया में बहुत सारे मौजज़े रोनमा हुए। इस ख़ास दिन की निस्बत से हर मुसलमान अपने अपने अंदाज में खुशी मनाकर अपने रब्बे करीम का शुक्रिया अदा करता है, जिस रब ने मुसलमानों की हिदायत और रहनुमाई का एहतमाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर फरमाया। माह रबीउल अव्वल में कुछ लोग दुरूद व सलाम, नवाफिल और शब बेदारी की महफिलें सजाते हैं, तो कुछ लोग गली और मोहल्ले सजाकर खुश हो लेते हैं। जहाँ कुछ लोग सारी सारी रात इबादत करते हैं, वहीं कुछ लोग खिदमत खलक में जुट जाते हैं और हराने जाने वाले को मशरूबात और खाने पीने का सामान पेश करते हैं। किसी शायर ने इस बारे में बहुत खूब अल्फाज कहे हैं कि सबका इश्क अपना अपना होता है। कोई रो के यार मनाता है और कोई नच के। लोगों का जोशो खरोश अरूज पर होता है। कुछ मसलिकों के लोगों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर एतराज़ात होते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने नज़रिए का इजहार करते रहते हैं, मगर उनकी इस एतराज़ात से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जज्बा काबिल दीद होता है। हमारे मोहल्ले में भी सब लोग मिलकर अपनी अपनी गलियों को सजाते हैं। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से एक दिन पहले ही तमाम लोग सजावट के सामान के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसमें अहले मोहल्ला हस्बे तौफीक अपना अपना हिस्सा डालते हैं। इसके बाद मोहल्ले का ही कोई काबिल एतबार आदमी जाकर सजावट का सामान लाता है। इस तरह 12 रबीउल अव्वल के आगाज़ से एक रात पहले पूरी गली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। इस साल माह रबीउल अव्वल पर भी हमने आगाज़ रबीउल अव्वल से पहले ही चंदा इकट्ठा किया और सजावट का सामान खरीदने के लिए मुझे चुना गया। मैं सजावट का सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था, जब रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और हवालात में बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने वहाँ रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, जब अचानक मेरे जहन में धमाका हुआ और मैंने ये वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। अभी मुझे वजीफ़ा करते हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एसएचओ साहिब आए और उन्होंने जो कुछ मुझे कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं यकटक एसएचओ साहिब का चेहरा देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने मुझसे कहा है वो सच है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार फिर से एसएचओ साहिब से तस्दीक चाही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब भी मेरे साथ हो सकता है। जेल में बैठकर रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे माह रबीउल अव्वल की खुशी मनाने की इतनी बड़ी सज़ा देगी। मैं तो विलादत बासादत को खुशी खुशी मनाना चाहता था, मगर मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। मैं वहीं हवालात में बंद बैठा घुट घुट कर रो रहा था। मेरा कोई परेशान हाल नहीं था। कोई दुआ या कलमा मुझे याद नहीं आ रहा था जिसे पढ़कर मैं अल्लाह को मदद के लिए पुकारूं, और फिर मेरी ज़ुबान पर एक दुआ खुद ब खुद जारी हो गई, जिसे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ख़ानदान में से कभी किसी ने पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा था। हम पूरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शरीफ और नेक नामी की वजह से जाने जाते थे, मगर अब मेरा जेल में आना मेरे ख़ानदान को मुझसे बदजन कर सकता था। मैं हैरान हो रहा था, आखिर किस जुर्म की पदाश में मुझे जेल में डाला गया है। मैं मदद के लिए इर्द गिर्द देख रहा था ताकि कोई मुझे नज़र आए तो मैं उसे अपने घर इतला करने का बोल सकूं। जिस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़ा था उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस खामखा में पकड़ कर जेल में डाल दिया। मगर कोई तो वजह होती है, मैंने कुछ किया होता तो मुझे जेल में डालते। मैंने अक्सर सुना था कि पुलिस वाले बगैर किसी वजह के
عام شہریوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان پر ایسے الزامات لگا کر ساری عمر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، اور بغیر کسی قصور کے وہ لوگ قید کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سب باتیں افواہ لگتی تھیں، مگر آج میں نے سچ میں یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ان لوگوں میں زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا پاتے۔ پولیس والے ان سے اپنے مطالبات منواتے ہیں جو اس کے گھر والے کسی بھی طرح کر کے پورا کرتے ہیں، پھر ہی وہ ان غریبوں کو جیل کی سلاخوں سے آزاد کرتے ہیں۔ ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ میرے سامنے وہ انسپیکٹر رکا جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ میں جلدی سے ان کی طرف گیا اور ان سے اپنا جرم پوچھا، مگر انہوں نے جو کچھ مجھے کہا سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب میری رہائی مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے جس جرم میں پھنسایا گیا تھا وہ تو شاید اب روئے زمین کا بہت ہی بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اس انسپیکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے اس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے کہ تم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں پر نازیبہ جملے اور کفریہ کلمات کہے، اور گستاخی کی اس وجہ سے تم کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور میں منہ کھولے حیران و پریشان کھڑا اس انسپیکٹر کو دیکھ رہا تھا جو اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے اتنی شدید تکلیف محسوس ہوئی کہ وہ جھوٹا انسپیکٹر میرے بارے میں ایسے الفاظ کیسے بول سکتا ہے۔ میں تو کبھی خواب میں بھی گستاخی کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے سامان لینے آیا تھا، بھلا میں کیوں میلاد منانے والوں پر نازیبہ جملے اور کفریہ کلمات کہوں گا؟ اتنا بڑا اور گھنونا الزام مجھ پر لگایا جا رہا تھا، مگر میرا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا، میرے سر میں شدید درد ہونے لگا، میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اتنا گھنونا الزام مجھ پر کیسے کوئی لگا سکتا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بولا، یا اللہ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، پھر کیوں مجھے جھوٹے الزام میں ادھر پھنسایا گیا تھا؟ میرے گھر والوں کو میرے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی، اور اہل محلہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سجاوٹ کے لیے سامان لینے آیا ہوا ہوں۔ اگر میں وقت پر سامان لے کر نہ جاتا تو میری ایمانداری پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا، اور ہمارے محلے کی سالوں پرانی روایت صرف میری وجہ سے ٹوٹ جاتی۔ مجھے اپنی وجہ سے ماہ ربیع الاول کو جانے والی محفل کی روایت توڑنا بالکل بھی گوارا نہیں تھا، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر میں کیسے اطلاع کروں، کیونکہ کوئی بھی میری بات سننے کو یہاں پر تیار نہیں تھا۔ غم اور کرب کی کیفیت میں میرا دل و دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا جب اچانک میری زبان پر کچھ الفاظ جاری ہو گئے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میری زبان پر یہ الفاظ کیسے جاری ہوئے، مگر میں نے پورے یقین کے ساتھ دل سے یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں میری زبان پر ورد جاری ہو گیا اور میں وجد کی کیفیت میں یہ الفاظ دہرانے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ اس قدر طاقتور الفاظ ہوں گے جو میری زندگی کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیں گے۔ کبھی کبھی ہمارا کوئی عمل ہمارے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، جس طرح یہ الفاظ میرے لیے خیر کا باعث بن گئے تھے۔ ان الفاظ کے فوائد سے بے خبر میں اس ورد کو جاری رکھے ہوئے تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے ورد کا پھل ملنا شروع بھی ہو گیا۔ اس قدر جلدی سے اس کا نتیجہ نکلے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جب ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت میں بھی خود کو انتہائی غمزدہ محسوس کر رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا، جو سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، مگر پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں حیرت سے اپنے سامنے موجود منظر کو دیکھ رہا تھا اور یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ اور سن رہا ہوں وہ سب سچ ہے۔ سن دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری مدد اس طرح سے فرمائی تھی کہ میں بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا، رو رو کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، مگر انسان نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کی شکر آوری میں بہت وقت لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو ہر مشکل اور ہر مصیبت سے نکالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، مگر انسان اس کی مصلحتوں کو بہت دیر سے سمجھتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلے شکووں میں گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میری نیت صاف ہے، اس لیے اس نے میری مدد کی۔ میرے اس بات پر یقین پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرورت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس خوف کے ساتھ میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ اب ہمارا خاندان کی نیک نامی پر ایک بہت بڑھیا سوالیہ نشان لگ جائے گا، مگر میری جیل آنے کی بھنک بھی کسی کو نہیں پڑی تھی۔ مجھے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا، مگر مجھے حوالات میں بند کرنے کی وجہ
ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تھی، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس وجہ کا پتہ لگا کر ضرور رہوں گا۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ مجھے ایک جھوٹی وجہ بتا کر بلا وجہ پھنسایا گیا ہے۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ آخر کیوں مجھ پر الزام لگا کر مجھے راہ چلتے ہوئے پکڑ کر پولیس نے تھانے میں بند کر دیا۔ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں سجاوٹ کا سامان لے کر وقت پر محلے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے سب لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی گلی محلے کو خوب اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے سجا دیا تھا۔ ہمارا محلہ سجنے کے بعد کسی خوبصورت ریاست کی طرح لگ رہا تھا، جس میں ہر طرف رنگ اور نور ہی نور تھا۔ ہر طرف چراغاں کی گئی تھی اور برقی کمکمے لگائے گئے تھے جو اپنی رنگ برنگی روشنیوں سے خوب جگمگا رہے تھے۔ محلے کے بچے جلوس کی صورت میں نکلے تھے اور مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہمارے محلے میں عجیب سما برپا تھا، ہر کوئی خوش ہو کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میں بھی کتنی دیر اس منظر سے لطف اٹھاتا رہا، مگر مجھے جلد از جلد اپنی گرفتاری کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ میں سب لوگوں کو میلاد میں مگن چھوڑ کر خود پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کر اپنی گرفتاری کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ مجھے پتہ چلا اسے سن کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ملک کا قانون اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ چند پیسوں کی عوض بک جاتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری گرفتاری کے پیچھے اتنی بڑی وجہ موجود تھی۔ پھر مجھے کس طرح سے رہا کر دیا گیا تھا، یہ معاملہ تھا کہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں آ کر میرے دل میں اور بھی کدبد پیدا ہو چکی تھی اور میں ساری وجہ جلدی جان لینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میرا ان سے ملاقات کر لینا بہت ضروری تھا۔ مجھے کچھ دیر پہلے کا وقت اچھے طریقے سے یاد تھا جب میں جیل میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور اچانک میری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے تھے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں جو اتنی جلدی آ کر اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچ گیا تھا اور میری خاندان کی عزت کی نیک نامی پر کوئی حرف نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے انہی الفاظ کا کرشمہ تھا جس کا ورد میری زبان پر خود بخود جاری ہو گیا تھا۔ میرے سامنے کافی پہیلیاں سلجھانے والی تھیں۔ مجھے کس وجہ کی بنا پر گرفتار کیا گیا تھا اور کس نے گرفتار کروایا تھا، اور پھر ایس ایچ او صاحب مجھے کیسے جانتے تھے اور انہوں نے آ کر میری رہائی کیوں کروا دی تھی۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جن کا میرے پاس جواب نہیں تھا اور میں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں وہ الفاظ کہیں بھی پڑھے یا یاد نہیں کیے تھے، پھر اچانک کیسے وہ میری زبان پر جاری ہو گئے۔ مجھے پولیس اسٹیشن کیوں لے جایا گیا تھا اور کس کے کہنے پر لے جایا گیا تھا اور کس کے کہنے پر خود بخود ہی مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے مجھے اپنی گرفتاری کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی تھی انہوں نے مجھے حیران ہی کر دیا تھا۔ ہمارے محلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا معیوب سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک شرک اور بدعت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناگواری کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے اس حد تک چلے جائیں گے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ مجھے سامنے پولیس والا بتا رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ چند پیسے لے کر اس نے سب کچھ اگل دیا اور جو راز میرے سامنے آ گیا اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ ہمارے محلے کے ایک معزز نے یہ حرکت کی تھی۔ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی ہر کوشش میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کو روکنے کے لیے یہی ترکیب بنائی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں، اور اگر ہیں تو کیا یہ کتاب اللہ کو اچھے سے پڑھتے بھی ہیں؟ ہمارے دین میں تو کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی احترام کرنے کا کہا گیا ہے، اور دین کے معاملے میں زور زبردستی سے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ ہم تو پھر بھی مسلمان تھے، اور بس فرق اتنا تھا کہ وہ دوسرے مسلک سے تھے۔ ہم دونوں کے فرقے الگ الگ تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ دوسروں کی خوشی کو یوں برباد کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، انہیں اس بات کی سزا دی جائے، ان کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلا جائے جیسا میرے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ ہمارے محلے کے ایک معزز نے میری شکایت کی تھی اور اس نے انسپیکٹر کو کچھ پیسے دے دلا کر میری گرفتاری کروائی تھی۔ اسی نے اس انسپیکٹر کو خبر دی تھی جب میں محلے سے سامان لینے کے لیے نکلا تھا، کیونکہ وہ ہماری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں جب سامان لینے کے لیے اپنے محلے سے منسلک بڑی روڈ کراس کرنے والا تھا تو مجھے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور زبردستی لے جا کر
حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ان کی اس حرکت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ میرے بابا کے دوست تھے، دونوں نے بچپن اور جوانی کی دہلیز ایک ساتھ پار کی تھی اور بڑھاپے میں قدم رکھا تھا، مگر وہ بچپن سے اپنے دل میں پالی ہوئی اس بغض کو نہیں نکال سکتے تھے، اور انہوں نے آج اس بغض کا اپنی اس حرکت سے اظہار بھی کر دیا تھا۔ مگر میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری گرفتاری اس قدر منصوبہ بندی کروانے کے باوجود کروائی گئی تھی تو خود ایس ایچ او صاحب نے مجھے کیوں رہا کر دیا تھا؟ جب میں حوالات میں بند بری طرح سے رو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زبان پر آئے وہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایس ایچ او صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری پیٹھ سہلائی تھی اور مجھے رونے سے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری رہائی ہو گئی ہے اور میں اس جیل سے آزاد ہوں، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے محلے کی سجاوٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے تھے، جو میں کافی دیر منع کرنے کے بعد ان کے بہت زیادہ اصرار پر اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ میں تو اس کایا پلٹ پر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا ہے، مگر یہاں آ کر اب مجھ پر یہ راز کھلا تھا۔ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ سے قادیانی مسلک والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ صرف ہم نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کی اور ان کو اپنے محبوب کا لقب دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ وہ ہم سب کے محبوب ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم ہمیشہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش سے منائیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لے۔ صرف ایک مجھ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا جگہ جگہ سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ بس طاق میں بیٹھے تھے کہ جہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کا سامان ملتا ہے، وہاں پر جو لوگ خریداری کرنے آتے ہیں ان سب کو گرفتار کر کے تھانے میں ڈال دیتے تھے تاکہ سب کی عید خراب کریں اور ان کی خوشی کو خاک میں ملا دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بیچ دیتا تھا۔ اس گتھی کو تو میں سلجھا چکا تھا کہ میری گرفتاری کیوں کروائی گئی تھی۔ ہمارے محلے کے بزرگ نے اس انسپیکٹر کو پیسے دیے تھے اور میری گرفتاری کروانے کے لیے کہا تھا۔ ہمارے محلے کے اس معزز اور میرے بابا کے دوست نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب میں مقررہ وقت پر سامان لے کر محلے میں نہیں پہنچوں گا تو وہ کہے گا کہ آپ کا لڑکا پیسوں کو دیکھ کر بے ایمان ہو گیا اور پیسے لے کر بھاگے۔ یہ ہے تمہارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیسوں کو دیکھ کر تمہارا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور پیسے بھی وہ جو محلے کی سجاوٹ کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے تاکہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا سکے۔ ہمارے محلے کے معزز کی سازش کافی بڑی اور مضبوط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے رہائی کروا دی تھی۔ میری زبان پر آئین الفاظ کا جادو تھا یا کچھ اور میں نہیں جانتا تھا، مگر ایس ایچ او صاحب نے خود آ کر مجھے رہا کر دیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ اس بات نے میرے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو الفاظ میری زبان پر ورد کی صورت جاری ہوئے تھے اب میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور ہر مشکل، مصیبت اور پریشانی کے وقت ہی الفاظ کا ورد کیا کروں گا۔ یہ الفاظ بہت ہی کارآمد ہے اور خود بخود میری زبان پر جاری ہو گئے تھے۔ شاید میں نے کبھی بچپن میں ان الفاظ کو پڑھا تھا اور میرے شعور میں محفوظ رہ گئے تھے، اور اس مشکل وقت میں خود بخود میری زبان پر جاری ہو گئے تھے۔ مگر اب میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ دوبارہ ان الفاظ کو کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ مجھے اتنی بڑی مشکل سے رہائی صرف اور صرف ان الفاظ کی بدولت ہی ملی تھی۔ مجھے اس بات پر پختہ یقین ہو چلا تھا۔ ہمارے محلے کے معزز نے اپنی طرف سے یہ حرکت تو کر لی تھی اور انسپیکٹر کو پیسے دے دلا کر مجھے گرفتار بھی کروا لیا تھا، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ جا کر ان ایس ایچ او صاحب سے ایک ملاقات کر لوں جنہوں نے بنا کسی وجہ کے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ جب پولیس والے اس حرکت سے رشوت وغیرہ لے کر کسی کو قید کرتے ہیں تو وہ اس پر مقدمہ درج نہیں کرتے، بلکہ بلا وجہ ہی اسے حوالات میں بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایس ایچ او صاحب تک بھی نہیں پہنچتی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ایس ایچ او صاحب کو میرے حوالات میں بند ہونے کا کس طرح پتہ چلا، یا پھر وہ ایسے ہی جیل میں چیکنگ کے لیے آئے ہوں گے اور مجھے بلا وجہ گرفتار دے کر چھوڑ دیا ہوگا۔ میں یہ سب باتیں سوچ کر خود کو مطمئن کر رہا تھا، پھر اچانک میرے دماغ میں ایک جماکہ ہوا کہ انہوں نے مجھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پیسے کیوں دیے۔ انہیں کیسے اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامان لینے کے لیے نکلا ہوں؟
یہ پہیلی ان سے ملاقات کے بغیر حل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں ایس ایچ او صاحب کے دفتر پہنچ گیا اور ان سے ملنے کی درخواست کی۔ ایس ایچ او صاحب کا نام قاری محمد ادریس تھا۔ وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر چکے تھے۔ ایس ایچ او صاحب کو جب معلوم پڑا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے فوراً مجھے اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ مجھے آخر اتنی عزت کس وجہ سے دی جا رہی ہے، جبکہ وہ ایس ایچ او صاحب تھے، ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا۔ مجھے بنا کسی اپائنٹمنٹ کے صرف نام سنتے ہی انہوں نے اندر بلا لیا۔ میں حیران پریشان سا ان کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بکھلاہٹ میں سلام کرنا بھی بھول گیا تھا۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے سلام کیا تو میں نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا کر ان کے سلام کا جواب دیا، کیونکہ مارے حیرت کے مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت کچھ نارمل ہوئی تو میں نے براہ راست ان سے سوال کیا کہ انہیں میری گرفتاری کا کیسے معلوم ہوا اور وہ خود مجھے چھڑوانے کے لیے کیوں آئے، جس پر ایس ایچ او صاحب نے بتایا کہ وہ سو رہے تھے جب انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور کہا کہ ان کا ایک بندہ مصیبت میں ہے، وہ فلاں جیل میں بند ہے اور وہ رو کر مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، جا کر میرے بندے کی مدد کرو۔ اس پر میں اٹھ گیا اور میں نے تمہارے پاس پہنچ کر تمہاری مدد کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ میں ایس ایچ او صاحب کی بات سن کر حیرانی میں تھا۔ جب ایس ایچ او صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر میں ایسا کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا مقبول ہوں کہ میری فریاد کرتے ہی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی، ایس ایچ او صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے اپنا ایسا کوئی بھی عمل یاد نہیں آ رہا تھا جس کی بدولت مجھ پر کرم کی اتنی بارش کی جاتی۔ پھر مجھے اچانک وہ الفاظ یاد آئے جو حوالات میں قید کے دوران میری زبان پر جاری ہوئے تھے اور میں انہیں کسی ورد کی طرح پڑھنے لگا تھا۔ یہ شاید انہی الفاظ کی برکت تھی، شاید یقیناً انہی الفاظ کا ورد کرنے کی بدولت مجھے مصیبتوں سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایس ایچ او صاحب کو اپنا وظیفہ بتایا جس کو کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری اس قدر مدد فرمائی تھی۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ سبھی اسے یاد کر لیں اور کوئی بھی تکلیف، پریشانی اور مصیبت آئے تو اس وظیفے کو ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے فوری نتائج آپ کو مل جائیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے: درود حل مشکلات، جس کے پڑھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ذاقت ہیلاتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ دوستو، ایسے ہی سبق آموز اور اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔